बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। खुशखबरी तो ये है कि जंग बंद हो गई और उसका अगला मरहला इस्लामाबाद में स्टेज सज गया है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और दूसरी तरफ जंग के ख़तरात मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए, उसमें छोटे छोटे से जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, वो क्या है, क्या धमकियाँ आ रही हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा का क्या बयान आ रहा है और वो उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो एक सिलसिला है। और दूसरा इस पे जो रिएक्शन है, एक तरफ इंडिया का और एक तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की बदनामी करा दी है। वो बदनामी कैसे हुई है, किसने कराई है और उसका क्या सूरत हाल है। और एक और अहम चीज़ ये कि खलीज टाइम्स में हिंदुस्तान की कवरेज फ्रंट पेज पर, हिंदुस्तान की खबर, वो क्या खबर है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे अहम चीज़ तो जो आज अर्ली मॉर्निंग सुबह से हम सुन रहे थे कि जंग बंद हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की वो ख़ारजा कमेटी, पीछे बहुत से लोग काम कर रहे होते ना। इसी तरह आर्मी चीफ के साथ उनके जो साथी काम कर रहे थे, उनकी टीम जो काम कर रही थी, वो मतलब हर लेवल पे जिसने जहाँ जहाँ जो काम किया, ज़बरदस्त तरीके से किया, खुलूस नीयत से किया, परफेक्टली किया। और नतीजा हम सबके सामने है कि दुनिया की सुपर पावर जो जंग में थी, यानी अमेरिका, वो उसे और उन्होंने धमकी दी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कि वो तहज़ीब मिटा देंगे। वो एक अलग इशू है कि वो उसमें क्या डिबेट हो सकती है, लेकिन जो ख़तरनाक धमकियाँ थी उस, और लोग परेशान थे, डरे हुए थे कि अब कैसे जंग रुकेगी, अब तो शायद जौहरी हथियारों का इस्तेमाल हो जाए, एटम बम चला दिया जाए ईरान पर। और लेकिन जो नहीं घबराए, जो नहीं परेशान हुए, जो डटे रहे, वो थे पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर ख़ारजा और इन सब की टीम्स, वो लोग डटे रहे। और फाइनली रात को पहले वज़ीर आज़म का पहले पैगाम आ गया कि हमने अपील की है, और फिर वो अपील मंजूर हो गई, यानी फ्रीकैन ने उनकी बात मानी, ईरानी सदर ने मान ली, ईरानी हुकूमत ने मान ली और अमेरिकी सदर ने मान ली, और सब ने मान के ऐलान कर दिया कि सीज़ फायर, और अब हम इस्लामाबाद में बैठकर बात करेंगे। तो पाकिस्तान की कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी, बड़ी तवील मुद्दत के बाद, मतलब वो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी या उससे पहले एक बड़ी कामयाबी या एक बड़ी वर्किंग जो पाकिस्तान की हुई थी, वो अगर हम सबको याद हो कि 71 में जब हेनरी किसिंजर का दौरा कराया गया चाइना का, वो था। और रिसेंट पास्ट में अगर हम आ जाएं तो गुज़श्ता साल मई में जो हिंदुस्तान को शिकस्त दी थी, नाको चने चबवाए, मतलब वो इतनी बुरी शिकस्त कि वो मुंह उठाने के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, नज़रें उठाने के और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो फतह जो थी पाकिस्तान की, उसके बाद एक साल भी नहीं गुजरा, अभी मई का वाक़या है ना, तो अभी अप्रैल है, तकरीबन एक साल कह रहे हैं हम, तो 11 माह बाद इतनी बड़ी फतह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया है हर तरफ, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के हुक्मरान, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स, हर जगह अगर कोई जिक्र है तो वो पाकिस्तान का है। और तकलीफ़ किसको है? इसराइल को और इंडिया को। और इंडिया में भी उस तकलीफ़ के साथ पाकिस्तान का ही जिक्र हो रहा है। वो रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, उनकी आप मीडिया की वीडियोस देख लें, उनके पार्लियामेंटेरियंस के बयानात सुन लें, उनकी अपोजिशन देख लें, सब रो रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, उसके नताइज ये हैं कि वो जो बड़ी वॉर, जो वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर रही थी, जो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही थी, न्यूक्लियर हथियारों की सूरत में ज़ाहिर है बहुत बड़ी तबाही थी, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह बचाए, पता ऐसी बात सोचते हुए भी डर लगता है। वो जंग पाकिस्तान ने रुकवा दी, सीज़ फायर हो गया, और अब इस्लामाबाद में स्टेज तैयार हो गया है। उसकी बाकी तफसीलात सारी हम सुन चुके हैं। अब वहाँ पर स्टेज तैयार है, तैयारियाँ हो रही हैं, 2 दिन की छुट्टी दे दी गई है इस्लामाबाद में, जुमेरात और जुमा छुट्टी होगी। ज़ाहिर है सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हैं, जिसमें हैवी ट्रैफिक को मैनेज करना है, रेड जोन की सिक्योरिटी है, बाकी भी मतलब वो इवन ट्रेल्स बंद कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है
کہ یہ امن کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ مرحلہ گزر جائے. پہلے تو یہ مرحلہ آ جائے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ بدشگونیوں والی بات جس کو کہتے ہیں نا، ظاہر ہے اسرائیل کو تو ہضم نہیں ہو رہا، اور اسرائیل کی پارٹنرشپ ایک تو انڈیا کے ساتھ اور ادروائز بھی اسرائیل نے تو ایران اور اس کے بعد پھر ان کے ٹارگٹس میں تو پاکستان بھی ہے نا. ایک تو وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے جس میں یہ عرب ریاستیں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان بھی ان کے تو ٹارگٹ پر ہے. تو انہیں بڑی شدید تکلیف ہے. انہوں نے لبنان پر حملے جاری رکھے ہیں، اور آج کے دن میں 87 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. ظاہر اس پہ ایران کا بھی شدید رد عمل آیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا جو تازہ ترین ٹویٹ آیا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو یعنی امریکہ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ انہیں اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اور وہ کمٹمنٹس کیا ہیں؟ عراقی وزیر خارجہ نے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ لگایا ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ سیز فائر ہو گیا ہے اور تمام فریقین مان گیا، اور تمام چیزوں پہ سیز فائر انکلوڈنگ لبنان. تو لبنان اس میں شامل تھا انیشیل ڈرافٹ میں، اور اس ڈرافٹ پہ ظاہر ہے سب لوگوں نے ویٹ کیا تھا. بلکہ وہ اس پہ وہ جو تکلیف ہو رہی ہے نا پی ٹی آئی والوں کو کہ پاکستان کو بدنام کر دیا ہے، وہ جو لکھا ہوا تھا ڈرافٹ فار پرائم منسٹر آف پاکستان، تو اس پہ بھی انہیں ڈرافٹ میسج پرائم منسٹر پاکستان، تو اس پر بھی انہیں بڑی تکلیف. اس پہ بھی میں آتا ہوں، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اگر بات کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے رویے پر اگر سوال اٹھا رہے ہیں، تو ضمانت کے طور پہ، ریفرنس کے طور پہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا ٹویٹ ہے. وہ دکھا رہے ہیں وہ کہ یہ دیکھیں جناب یہ بات ہوئی تھی. تو کمال ہوا ہے. اور وزیر اعظم کے اس ٹویٹ کی جو ریچ ہے وہ 14.6 ملین، 1,46,00,000 لوگوں نے دیکھا ہے، وہ پڑھا گیا. وہ دنیا کے سامنے ایک ہی کام تھا، پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان نے کیا کر دیا، پاکستان کہاں تک پہنچ گیا. کیونکہ دنیا میں امن اگر ہونا تھا، ایک تو جنگ والا، اور دوسرا معاشی استحکام اگر آنا تھا، جس کا خوف ساری دنیا کو تھا عدم استحکام کا، اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی رول پلے کر رہا تھا تو وہ پاکستان کر رہا تھا، اور پاکستان نے وہ رول پلے کیا. ہاں یہ جو لبنان والی بات میں کر رہا ہوں، وہ اسرائیل جو حرکت کر رہا ہے، ایران کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں شروع دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جب امریکہ اس جنگ سے نکل جائے گا تو پھر اسرائیل کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پھر ایران جو ہے نا اس کو یوں دنوں میں 2-3 دن میکسیمم تمیز میں لے آئے گا. بڑی کلیئر سی بات ہے. اول تو امریکہ ہی اس کو سمجھا دے گا. مجھے یقین ہے کہ ان حالات میں امریکہ کی طرف سے سخت پیغام چلا جائے گا اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے 2 دن میں، جب تک یہ مذاکرات کا عمل شروع ہونا ہے. امریکہ کی طرف سے بڑا واضح اور سخت پیغام جائے گا اسرائیل کے لیے کہ باز آ جائے. وہ ایک جس کو شٹ اپ کال کہتے ہیں نا، وہ چلی جائے گی. دوسری بات، امریکہ جو ہی نکلے گا تو وہ شٹ اپ کال کی بجائے وہ ڈنڈے، وہ ہے نا، وہ لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ ایران کو سمجھانا آتا ہے، وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ معاملہ بہت حد تک سیٹل ہو گیا ہے. مبارکباد کے مستحق نہ صرف پاکستان کی حکومت ہے، ایران، امریکہ اور ساری دنیا. خاص طور پہ اس میں بیک اینڈ پہ جن لوگوں نے کام کیا، پہلے میں ملکوں کی بات کر لوں. وہ ملک ہے سعودی عربیہ، ترکی اور چین. اور وزیر اعظم پاکستان نے ان تینوں ملکوں کے لیے، اس ایفرٹس کے لیے، جب ان تینوں ملکوں کا شکریہ ادا کیا. کمال چیتا آدمی ہے نا پرائم منسٹر. انہوں نے، وزیر اعظم نے عربی زبان میں سعودی عرب کے لیے، چائنیز زبان میں چین کے لیے، اور ٹرکش زبان میں ترکیہ کے لیے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا. مطلب وہ جو سارے جیسچر جو ہے نا، جو دکھانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو بتانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو ریئلائز کرانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو جذبات کا اظہار ہوتے ہیں، جو پہنچانا، کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے، وہ سارے کام پورے ہو رہے ہیں. تکلیف کیا ہو رہی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب پھر پی ٹی آئی سے پہلے ہاں جو کام کر رہے تھے، کام وزیر اعظم کر رہے تھے تو ان کی پوری ٹیم کام کر رہی تھی. اچھا، ان کے منسٹرز سب لوگ، آپ دیکھیں کمیونیکیشن، جس طرح سے کمیونیکیشن ہوئی ہے، جس طرح سے ہمارے میڈیا نے بیہیو کیا، کمال تھا. کہیں کوئی ارسپانسبل ایلیمنٹ نہیں آیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے دن رات کام کیا، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم، وہ لوگ ان کے ساتھ بھی خاموش مجاہد ہیں جن کے نام بھی نہیں ہیں کہیں. ان کے ایڈوائزرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، ان کی ٹیم ہے، سیکریٹریز ہیں، باقی لوگ ہوں گے، سفیر مختلف جگہوں پہ.
پوری ٹیم نے دن رات ایک کر کے محنت کر کے کام کیا اور نتیجہ سب کے سامنے ہے. پھر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، انہوں نے بھی وہ بار بار امریکی صدر سے رابطہ کرنا، لوکل لیول پر بھی جہاں جہاں جو جو چیزیں تھیں ساری سیٹ کی. اسی طرح جب آرمی چیف کی بات کرتے ہیں تو آرمی چیف بھی اکیلے نہیں کام کر رہے تھے، ان کی بھی پوری ٹیم ساری، اس میں بھی پھر خاموش مجاہد ہی ہوتے ہیں، مطلب ان کے نام ہی نہیں آتے سامنے. وہ ساری ٹیم نے ہر جگہ پر ہر اس پوائنٹ پر جہاں کام کرنے کی ضرورت تھی، وہ پاکستان کے اندر تھا، پاکستان کے باہر تھا، مشرق وسطیٰ میں تھا، ایسٹ میں تھا، ویسٹ میں تھا، جہاں بھی تھا، وہ آرمی چیف کی ٹیم نے بھی اسی طرح سے کام کیا، دن رات کام کیا. مطلب وہ لوگ تھے جن کے لیے سونا جاگنا کھانا پینا کوئی میٹر نہیں کرتا، اور اس کا نتیجہ سامنے ہمارے کہ وہ ان کروشل مومنٹس میں جب وزیر اعظم جب امریکی صدر دھمکی دے چکے تھے اور دنیا پریشان تھی، ہمارے اپنے لوگ پریشان تھے. میں ایک پروگرام میں تھا، وہاں بڑے سینئر صحافی، مطلب جب وہ ہوسٹ نے پوچھا کہ ابھی بھی کوئی گنجائش ہے، تو وہ بس عجیب و غریب سا حال تھا، ڈاؤٹ فل ہوئے تھے لوگ. لیکن ہماری قیادت جو ہے، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف، ہمارے وزیر خارجہ اور سب ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ وہ درجنوں نہیں شاید سینکڑوں لوگ ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، جنہوں نے دن رات کام کر کے اس کو پاسبل بنایا. یہ ہو گیا. اب انہیں تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ جی وہ جو ٹویٹ میں لکھا ہوا تھا شروع میں کہ ڈرافٹ میسج پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ تو کاپی پیسٹ کیا اور ڈب کے مر جاؤ. ہاں جی کاپی پیسٹ کیا ہے، فرض کر لیتے ہیں، میں کہتا ہوں بالکل ایسی ہے. وہی اس لیول کا جو پیغام تھا وہ سب کو دکھا کے کرنا تھا نا، کیونکہ ان کی گارنٹی ہے. اور اس کا لاجیکل ریزن آپ یہ دیکھیں کہ جب عباس عراقچی ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کے پاس ریفرنس ڈاکومنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ٹویٹ ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ امریکی صدر نے بھی ویٹ کیا ہوگا، یہ ایرانی حکومت نے بھی ویٹ کیا ہے، یہ چین نے بھی ویٹ کیا ہوگا، یہ سعودی عربیہ نے بھی ویٹ کیا ہوگا. کتنا کمال ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم وہ سو کانشیس اور سو کیئرفل، اور مطلب وہ وزڈم کہہ لیں اور وہ سب، کہ انہوں نے وہ سب لوگوں کو آن بورڈ لے کر پھر اس پر آئے ہیں، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ یہ تو آپ نے کر دیا تھا. اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. ان لوگوں کو میں بات سنوں، مطلب انہیں شرم نہیں آتی ہے. وہ سمیع ابراہیم نے جس قسم کی باتیں کی ہیں کہ اب وزیر اعظم نکل کے دکھائیں، منہ چھپا رہے ہیں، اور منہ چھپانے والے آپ لوگ تھے. وہ عمران ریاض خان ہو گئے اور وہ پی ٹی آئی کے باقی جتنے چاہنے والے ہیں نا، میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، انہیں یہ شرم نہیں آتی کہ یہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی کا، کون سی بدنامی؟ دنیا میں کہیں دیکھو تو صحیح، دنیا میں پاکستان کے ڈنکے بج رہے ہیں. میں نے بتایا 14.6 ملین اس کے ویوز ہیں اس ٹویٹ کے، اور میٹر نہیں کرتے، نمبرز تو میٹر ہی نہیں کرتے نا، وہ چاہے 14 نمبر ہوتا صرف، ملینز تو چھوڑ دیں آپ. اس کا جو رول ہے، اس نے جو کردار ادا کیا اس پیغام نے، وہ دیکھیں آپ. اور اچھا یہ بات کون کر رہے ہیں؟ وہ اس مہاتما کے ماننے والے، اس کو پوجا کرنے والے عمران خان کے، وہ جس نے وزیر اعظم بنتے ہی ایک جھوٹ بولا تھا کہ فرانسیسی صدر کا فون آیا تو میں نے فون سننے سے انکار کر دیا، جس پہ فرینچ گورنمنٹ کو فارملی ان کی ایمبیسی نے اس کی تردید کی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے ہماری پاکستان کی حکومت، پاکستان کے وزیر اعظم. اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ایسا نہیں ممکن ہوتا کہ صدر نے فون اٹھا کے ملا دیا اور آگے سے وہ نہ مل رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک سیٹ پروٹوکول ہے جس کے مطابق وہ فون ہوتا ہے. تو یہ بات کون کر رہے ہیں؟ وہ اس عمران خان کے چاہنے والے. بات کون کر رہے ہیں؟ جس وزیر اعظم کو اڑتے ہوئے جہاز کو واپس اتروا کے باہر نکال دیا تھا ٹھڈے مار کے کہ چلو باہر نکل، چل شاباش. وہ بدنامی، وہ پہلے فرانسیسی صدر پہ جھوٹ بولنے پہ جو فرانسیسی امبیسی نے پاکستان میں جو جواب دیا، اس کو وہ بدنامی نہیں انہیں لگتی. وہ جو سعودی حکومت نے چلتے ہوئے جہاز کو واپس اتار کے وزیر اعظم کو باہر نکال دیا تھا، وہ دنیا میں بدنامی نہیں انہیں نظر آتی. وہ جو وزیر اعظم کہتا تھا کہ چین اور جرمنی اور جاپان کے بارڈرز اکٹھے ہیں، وہ انہیں بدنامی نظر نہیں آتی. وہ جس کے 12 موسم تھے وہ انہیں بدنامی نظر نہیں آتی. وہ 400 180 اور پتہ نہیں کیا فضول قسم کے نمبرز بولنے والا، وہ انہیں جو ہے نا وہ بدنامی نظر نہیں آتی.
تو وہ جن کے راستے میں کالی جھنڈیاں اور جلی ہوئی مرغیاں اور بیڈ کے نیچے سے وہ کٹی ہوئی سریاں نکلتی تھیں، وہ جو بندہ مطلب میں کیا وہ مذہب کو استعمال کر کے اور جو کچھ کرتا رہا، وہ انہیں بدنامی نظر نہیں آتی. وہ حمزہ علی عباسی کے انٹرویو سن لیں اور وہ مراد سعید کی بک پڑھ لیں، وہ انہیں بدنامی نظر نہیں آتی. وہ خواتین کے ساتھ فون پر وہ جو گفتگو تھی، میں کیا کروں یار، ان کو کیا کیا کہوں. وہ جو گھڑی چوری کر کے تحفے میں ملنے والی گھڑی بازار میں بیچ کر کھا گیا، وہ انہیں بدنامی نظر نہیں آتی، اور انہیں یہ بدنامی نظر آ رہی ہے. شرم کرو. وزیر اعظم پاکستان نے جو کیا ہے کمال کر دیا ہے. پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے. پاکستان کا نام دنیا میں بج رہا ہے، ڈنکا بج رہا ہے. لوگ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ہر ملک کے حکمران، ان کی پارلیمنٹ، ان کے عوام، وہ ایران کے لوگ، ایران کے درجنوں نہیں سینکڑوں ایسی ویڈیوز ہیں جس میں وہ لوگ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. اور ہاں، انڈیا کا رونا دھونا جیسے میں نے ذکر کیا، اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور کروں گا کہ انڈیا کی خبر جو ہے خلیج ٹائمز میں فرنٹ پیج پر آج لگی ہوئی تھی، اور لیکن اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 1 ماہ میں یہ پہلی دفعہ یہ خبر لگی ہے. مطلب اب وہ اس ریجن کے اخبارات سے انڈیا غائب تھا، اور خبر کیا لگی؟ بنگلہ دیشی وزیر جو وہاں دورہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ خبر لگ گئی. یہ انڈیا کی ویلیو ہے، اور یہ پاکستان کی پوزیشن ہے. اب تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں اپنی حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور فنگرز کراسڈ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ مرحلہ جو ہے کامیابی سے گزر جائے. یہ ایران کی جو جنگ ہے، اس کا خاتمہ، اس خطے میں امن کا قیام، یہ پاکستان کی کامیابی صرف سفارتی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کا راستہ ہے. یہ دنیا کی بدحالی کا جو سفر تھا، بدحالی کی جانب جو سفر تھا، اس کو روکنے کا ایک مرحلہ ہے جو پاکستان نے کامیابی سے سر انجام دیا. اور میں اتنا ہی کہوں گا، پاکستان زندہ باد. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.